तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान, ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर, जो लोग इसको पढ़ते हैं ना उस वक़्त आप सोचे ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करें कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला अपने बख्श, कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं हो। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब जालिका कहते हैं ये अल किताब, वो किताब है, ला नहीं रैबा शक फी ही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत, तो अब हम क्या करेंगे। तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे, ये दोनों से आते हैं, ये मुदारे है, फेल मुदारे है, बिल गैब, गायब पर। गायब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आंख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाजों को कायम करते। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफिकून उसमें से खर्च कर। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफिकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया, अलैका तेरी तरफ, किसकी तरफ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है और नाजिल क्या किया गया था, कुरान का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात, अभी कौन मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया देखो ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत। पहले कौन है, हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं और हदायत फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं, मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका,
اور وہی یہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہو۔ یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو۔ اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم نے 7 آیتیں ابھی پڑھی ہیں۔ 7 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہے نا تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو تو سائڈ پہ کر دو نا، وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ اب آپ شروع سے اب یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں نمبر 1 متقی ہیں، نمبر 2 کافر ہیں، نمبر 3 منافق ہیں، اور نمبر 4 فاسق ہیں۔ یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے۔ دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے نا یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلاں دوست میں ہے، یہ والی چیز تو میرے فلاں لوگوں میں ہے، یہ تو اس میں ہے، یہ اس میں ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی، ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلاکس دیکھے ہیں نا، کبھی راؤنڈ ہوتا ہے، اسکوئر ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے، جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی، اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی۔ یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ۔ ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ عذاب عظیم میں ہے، ان کی بارے میں بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں۔ کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے، اب وہ میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو میں اتنی لمبی سورت بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا۔ اب دیکھیے ایک ایک آیت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے، ہر آیت جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو۔ ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو۔ اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابوں میں ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو 2 آ جاتی ہیں تو دیکھیں اللہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، وہ تو ڈریں گے، آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہیں تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دیا تو اب وہ کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم ہے۔ جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی، تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے۔
تو यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तू उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक खराबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना। उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन जिल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम जबरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते, लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ कट जाए, अगर आप गलत काम करते हो तो कोड़े लगते हैं, वो फिर क्या है सारा। वो दीन के अंदर आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ला इकराहा फिद्दीन, ये पहले की बात है। और यहाँ अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि जो काफिर है उनके लिए बराबर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो वट एवर अल्लाह सुब्हाना ताला टोल्ड। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। हम बात कर रहे थे काफिर के बारे में, कि इनकार करने वालों के बारे में, कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अब तीसरे ग्रोह की अल्लाह यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वामिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलु आमन्ना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए। अब देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी। वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी। वमा हुम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुंह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं है और उनके अमल नहीं है। ये बहुत खतरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयत आ रही है ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान हैं जिनका अमल उनके कौल से फर्क है, और ये मुनाफिकीन हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि मुनाफिक जो है ना वो दोज़ख के आखिरी दर्जे, जिसको दर्क कहते हैं, वो उसके अंदर होंगे। और इसमें से सारी मिसाल, जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगे ना, आपने बस गौर करना है, आपने सोचना है कि कहीं इनमें से अल्लाह ना करे कोई एक मिसाल भी ऐसी ना हो जो मेरे अंदर हो, कि मेरा अमल मेरे कौल से फर्क। अब देखिए होता क्या है कि हम बैठते हैं, जब भी बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा, अब बहस करने लगो तो ऐसे लगता है कि दिन से रात लगा दो। आपसे अच्छा कोई बात ही करने वाला नहीं है। इल्म का तो खजाना है ना हम लोगों के पास, लेकिन फिर जब हम रेगुलर जिंदगियों में देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले फिर आखिर रेगुलर जिंदगियों में क्या अमल कर। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला वार्न कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, व बिल आखिराती व मा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान नहीं लेके आए हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लेके आए। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी के साथ बैठे हुए हैं जो बहुत हमें पता है कि रिलीजियस हैं, तो हम उनके सामने एक्ट करें कि हम भी बड़े अच्छे हैं, उनके सामने हम कोई ऐसी हरकत ना करें, और ये धोखा देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा तो देते हैं, वो ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं जो उनके सामने। व मा यखदऊना, और वो नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम व मा यशुरून, वो अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं। वो कैसे धोखा दे रहे हैं अपने आप को, कि वो समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना, इनके सामने हम अगर अच्छा अपने आप को जाहिर करेंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, लोग समझेंगे कि हम बड़े अल्लाह वाले हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, तारीफ कराने का होता है ना, अपने आप को मनवाने का होता है। सोसाइटी में हमने अपने आप को जब मनवाना होता है तो यही होता है ना कि हमारी एक इज्जत होती है कि भाई वो बहुत नेक है, वो बड़ा इज्जत वाला बंदा है। तो उसकी खातिर जब हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये खोल खोल के बयान कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की आयत हैं सारी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते, शऊर ही नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं ये अकल में कि ये क्या कर रहे हैं, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मुल्ला बेवकूफ़, ये ऊंची पैंटे करके बेवकूफ़, ये देखो हिजाब लेके बेवकूफ़, ये इस तरह से। अगर अल्लाह ना करे, सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये आम बात कर रही हूँ कि जब जहन में ऐसे देख के ख्याल आता है ना कि किसी को कि ये देखो इनकी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो किसको धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा। फी क़ुलूबिहिम मरदन, उनके दिलों के अंदर ही मरज़ है, ऐसा नहीं है कि वो जाहिर कर रहे हैं, उनके अंदर ही खराबी है।
فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب۔ اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے، تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے۔ اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا، یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے، ہمارے باہر کچھ۔ ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں، جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے، ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں، ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑے نہ ہمیں وہ۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون، کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے بچے کو، کہتے کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز، آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، انکانشیسلی، ایسا بھی نہیں، ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے نا، اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا۔ the moment you realize کہ او مائی گاڈ یہ عادت تو میرے میں ہے، یہ تو میں کر رہی ہوں، آپ استغفار کر لو، اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر، نہ صرف معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد کرو زمین میں، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو، دنیا میں فساد ہوتا ہے، اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے، لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی، اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی، مت کرو ایسی چیزیں، تم جھوٹ بولو گے، کسی پہ ظلم کرو گے، ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی، تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، تم بزنس کرتے ہو اس میں ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں۔ اگر آپ اگزامپل آپ لے کہ اگر آپ کو آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر، یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی، وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر، گھما پھرا کے بات کر۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں، کیا مقصد تھا کہنے؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے، یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا، کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب آپ چگلی لگاتے ہو، رائٹ؟ کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا نا اس کے اوپر اس میں جان ہی نہیں ہے، اب اس کا گوشت کھاؤ، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو فار ایگزامپل، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو، تم اور کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دوست اگر تمہارے گھر والے، تمہارے خامن، تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے، تمہاری نند ہے، ساس ہے، کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے، آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو نا، آپ مردہ کا گوشت، وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکتے کچھ بھی، آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزت اتار کے، وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں، ہم بات ہی کیا کریں، ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کر، ہمیں اچھی باتیں ہی کرنا بھول گئی ہیں، تو فساد کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کریں، یہ تو ہم ایسے ہی بات کر، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا، وہاں سے اللہ ہو۔ آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا، جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، ایک آیت جو ہے نا وہ آپ کا ایک نشان دھوتی جائے گی اور دل بالکل شیشے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ
اپنا محاسبہ کہ میں یہاں پہ کہاں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی۔ یہ صرف محاسبے کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قالو کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہ آیت کر لی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خبردار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم بے شک وہ، پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں، بے شک وہی تو ہیں، لا المفسدون وہ فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر، وہ جاننے ہی نہیں چاہتے، ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی، وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، تم ایسے نہیں بات کرو، دیکھو ایسے غلط بات ہے، وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، جیسے وہ کہتے دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ، السفہاء کہتے ہیں بیوقوف، اللہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں، السفہاء بیوقوف، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے، اگر میں آپ کو اگزامپل ایک اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جیسے اسلام میں کیا ہے، سننا میں ہے نا کہ آدمیوں کے پونچے اونچے ہوتے ہیں، عورتوں کے پونچے جو ہیں وہ پاؤں تک ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی اونچی پہنی ہے، تو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کبھی، ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے، پرابلم تو یہ نا کہ فیشن کے مارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے اونچے پونچے کر کے پینٹ پہنی ہے، تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بیوقوف سا لگ رہا ہے، رائٹ؟ اور اگر تو اب دیکھیں آدمیوں کے پونچے اونچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوقوف سے لگتے ہیں، عورتیں جو ہیں اگر وہ اونچے سے اونچے پونچے کر لے وہ فیشن آ جاتا ہے، وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پونچے، اپنے ٹخنے جو ہے وہ اپنے کور رکھنے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 13 پہ کہ جب وہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، ایسا فیشن کریں جیسے یہ بیوقوف لوگ فیشن کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کریں، ایسے گھروں میں بیٹھ جائیں، ایسے پردے میں رہ جائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات، اللہ اکبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا، آیت نمبر 14 میں ہے وَإِذَا لَقَوْا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنی طرح کے شیاطینوں میں، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے۔ دیکھیں کتنے، ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہو کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس لیول تک جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں، اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے، کہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے میں بس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی، اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا۔ اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتے، بہم ان کے ساتھ، وَيُمُدُّهُمْ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون اور وہ بھٹک رہے۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کر رہے، ان کے تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے، اور ان کا یہ بھی دیکھے، ان کا وہ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے، جاؤ گے کدھر،
اور یہ جو مدو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا، آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، رائٹ، یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جو دولین میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی، اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ، ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک مہندی، ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، 10 مہندیاں ہوتی ہیں، 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں، نچاتے ہیں. یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں، آپ بلیو کریں، جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی. اس لیے اگر آج آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. صحابیات نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا کردار کیا تھا. آج ہم مسلمان ہیں نا، ہم فالو تو انہی کو کر رہے ہیں نا، دین تو وہی ہے ہمارے پاس نا، کوئی نیا دین تو آیا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اجازت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آج ہم نے اپنے مطابق اسلام کو بنا لیا. ہم پہلے یہ آنیسٹلی میں سوچتی تھی کہ میں بہت بعد میں یہ بات کروں گی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ او مائی گاڈ نہیں بتا دوں، مجھے نہیں پتا کہ کل مجھے وقت ملے گا کہ نہیں، میرے پاس زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. آج جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں، الحمدللہ دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم، غور کیجئے گا ضرور اس بات کو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے. دیکھیے یہ آسان نہیں ہے چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اسٹرانگ کر لیا، ہم نے اپنے مذہب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر، ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا، ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کر. یہی ہے نا بات، اور کیا بات ہے مجھے یہ اللہ. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں، ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی نا، ان میں سے ہر آیت کم از کم، اب میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت، ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں، مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں، میری جان نکل جاتی پڑھتے ہوئے. اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے، دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے، کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا. تو پھر میں کیسے باہر نکلوں؟ اہدنا الصراط، اے میرے رب مجھے راستہ دکھا، اور نہ صرف راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے. یا رب العالمین میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو، تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے. عہد تو کیجئے، عہد بھی پکا عہد کیجئے نا. پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ،
اور اس سے ہو گیا ماحول روشن. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گا. اب دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی. ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی. تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جائے، پھر وہ وہاں پہ. انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی. 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو. اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ، وہ دین ابراہیمی پہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی. انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا. اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے، انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو. وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے. وہ بھی یہی کہتے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جاؤ ہماری پیغام لے جانے. اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا. یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول. ایک بت آیا تو پھر 360 بت آ گئے دعائیں کرنے کے لیے. دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اب پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا. جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا. اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب. عجیب و دعوت دائی زادان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی. اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں. جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا. ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا، وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف. سوچنے کی بات ہے، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے. اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے، مومن اور متقی لوگوں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے. اور کہیں مت جانا، اور اگلے پروگرام میں پورے نوٹس آپ نے لکھ کے آنے ہیں. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.